अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे नॉवेल चांद आसमानों से लापता। रात गहरी हो चुकी थी। हर तरफ गहरा अंधेरा फैल गया। बाहर सड़कों पर जितना अंधेरा था, इस मशहूर कोटे में इतनी ही रोशनी और जगमगाहट थी। वहाँ तो इस वक्त दिन चढ़ा था। इस वक्त वहाँ रंगों नूर का सैलाब उमड़ आया था। वो नीलम बाई का बंगला नुमा कोठा था। आज कोठे को ख़ास तौर पे सजाया गया था। ये जगह शहर से दूर एक पुरसुकून कॉलोनी में थी। ये इस कॉलोनी का वाहिद बंगला था जो इतना बड़ा और ख़ूबसूरत था। इसके आसपास सिर्फ चंद एक घर ही बने थे। रात के वक्त इस बंगले के बाहर गाड़ियों का रश बढ़ जाता था और तमाशबीनों का आना जाना सारी रात लगा रहता था। इस बंगले का अंदरूनी मंजर भी बड़ा दिलकश था। हर तरफ गहमा गहमी थी। रंग आंचल हर सू लहरा रहे थे। कहीं से चूड़ियों की खनक आ रही थी तो कहीं घुंघरुओं की झनकार, कहीं से तबले की ज़ोरदार थाप सुनाई दे रही थी। इस बंगले का मेन हॉल भी बड़ा खूबसूरती से सजाया गया था, जहाँ हर रात महफिल सजाई जाती थी। इस हॉल में फर्श पर दबीस कालीन बिछाकर उस पर गाव तकिए लगाए गए थे। दरमियान में रक्स के लिए जगह खाली छोड़ दी गई थी। हर कोई अपने काम में मसरूफ़ था, क्योंकि आज चांदनी, जो कि इस कोटे की सबसे हसीन लड़की थी, नीलम बाई, इस हीरे को हाज़रीन महफिल के सामने पेश करने वाली थी। वो पिछले 2 माह से इस नई लड़की पे मेहनत कर रही थी, मगर वो थी कि नीलम बाई का धंधा करने से इनकारी थी। नीलम बाई के टॉर्चर करने के बाद वो सिर्फ रक्स करने पर राज़ी हुई थी। इन 2 माह में उसने रक्स का खूब प्रैक्टिस की। आज उसके इस कोठे में रूनुमाई थी। इस महफिल में सबको मदऊ किया गया था। सब लड़कियां उसके हुस्न से खाइफ हुए, हसद और जलन से चांदनी से मज़ीद खूबसूरत बनने के चक्करों में चेहरों पे मेकअप की मज़ीद तहें चढ़ा रही थी। कुछ लड़कियां रक्स की प्रैक्टिस कर रही थीं। इनके घुंघरू की झनकार, तबले की थाप और गाने की आवाज़ें इस कोठे के कोने कोने में फैल रही थीं। नीलम बाई दरमियाने कद की कदे, साफ रंगत और मजबूत जिस्म की मालिक थी, जो अक्सर मुंह में पान की गलोरी दबाए उगलदान में पान की पीक फेंकती रहती और लड़कियों पर नज़र रखे इन पर हुक्म चलाती रहती थी। गरारे में मलबूस वो औरत इंतहाई शातिराना अंदाज से ये कोठा चला रही थी। नाच गाना उसका पेशा था। उसके पास कई लड़कियां थीं, जिनमें चांदनी भी शामिल थी। चांदनी नहीं जानती थी कि वो यहाँ कैसे पहुँची। उसे अपने पहले की ज़िंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं था। बस इतना ही याद था कि जब उसकी आंखें खुलीं, उसने खुद को कोठे में पाया। चांदनी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। नीलम बाई का धंधा पिछले दिनों बहुत मांद पड़ गया था, इसलिए उसने चांदनी को बाज़ार हुस्न की ज़ीनत बनने के लिए आज महफिल में पेश करना था। रात होते ही कोठे पे मेहमान आना शुरू हो चुके थे। नीलम बाई मेहमानों की इस्तकबाल कर रही थी। उसे पता था चांदनी इस सब के लिए दिल से राज़ी नहीं, मगर उसने चांदनी से इस बार मिन्नत समाजत की थी कि अगर ऐसा उसने नहीं किया तो उसकी वजह से वहाँ मौजूद बाकी सारी लड़कियाँ भी भूखी मर जाएंगी। इससे पहले कि नौबत फाको तक पहुँचे, वो उसके डूबते हुए धंधे को बचा ले। चांदनी तैयार हो चुकी थी। कंधारी अनार जैसे सुर्ख लहंगे में उसकी गोरी रंगत दमक रही थी। उसने आज पहली बार इतना हैवी ड्रेस पहना था। अपने भूरे गैसुओं को कर्ल्स किए पुश्त पर खुला छोड़ा, फिर अपने याकूती लबों पर सुर्ख रंग की लिपस्टिक लगाए हुए तेज़ ब्लशन और मस्कारा लगाकर आज इतना भड़कीला मेकअप किया था कि वो खुद को भी पहचान नहीं पा रही थी। तभी नीलम बाई की ख़ास और पुरानी लड़कियां अंदर आईं तो उसके नौखेज़ हुस्न को देखकर हसद भरी और सताइशी नज़रों से देखने लगी। नीलम बाई ने ये गजरे भेजे हैं, ये भी पहन लो। उन्होंने चांदी की तरफ गजरे बढ़ाए, जिनको उसने अपने मोमी बाजुओं में पहन लिया और चलकर बाहर की तरफ आई। अपनी मखसूस नशिस्त पर वो हॉल नुमा कमरे में आकर अपनी नशिस्त पर बरजुमान हो गया। उसका ध्यान वहाँ मौजूद रंग बिरंगी सजी संवरी हुई तवाइफों पर नहीं था। उसे इंतज़ार था तो उसका, जिसकी तलाश में वो आज इस गंदगी में पहली बार आया था, गाहक बनकर। जैसे ही चांदनी दरवाजे की ऊँट से नमूनदार हुई, इस मोमी मुजस्मे के वजूद से फूटती चांदनी जैसे हर सू बिखर गई। सब हाज़रीन के मुंह खुल गए।
ان کے منہ میں سے رال ٹپکنے لگی۔ اسے یوں سجا سنورا دیکھ کر ایک پل کے لیے تو امرام شیر بھی ٹھٹکا۔ امرام شیر نے ایک جانچتی ہوئی نگاہ اس پہ ڈالی۔ اس کی گہری نظروں کی تپش تھی جو چاندنی نے نگاہ اٹھا کر اس کی سمت دیکھا جہاں امرام گاؤں تکیے سے ٹیک لگائے برجمان تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں کی وارفتگی محسوس کیے وہ پل بھر میں آنکھوں کا زاویہ بدل گئی۔ دھوئیں کے اس پار اسے چاندنی کا جگر جگر کرتا وجود دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اپنے سرخ و سفید شفاف پاؤں جن میں خوبصورت پادیب بندھی ہوئی تھی وہ پہنے سہج سہج کر ادا سے قدم اٹھاتی ہوئے عین ہال کے وسط میں آ کے رکی۔ تمام حاضرین محفل کی نگاہیں اس حسن کے شاہکار پر جمی تھیں۔ وہ ندیدے پن سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہاں موجود طبلہ نواز استاد نے ساز چھیڑا۔ ان آنکھوں کی مستی کے مستانے ہزاروں ہیں، ان آنکھوں سے وابستہ افسانے ہزاروں ہیں۔ چاندنی نے اپنی خوبصورت آواز میں سماں باندھ دیا، ساتھ ساتھ اس کا نازک جسم سازوں پہ تھڑک رہا تھا۔ چاروں طرف گھنگروؤں کا شور مچا ہوا تھا۔ ایک تم ہی نہیں تنہا الفت میں میری رسوا، اس شہر میں تم جیسے دیوانے ہزاروں ہیں۔ گانے کے بول ادا کرتی وہ امرام کی طرف دیکھ کر آداب کرتے ادا سے پلٹ گئی۔ اس کی مونچھوں تلے انابی لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ ایک صرف ہمیں میں کو آنکھوں سے پلاتے ہیں، کہنے کو تو دنیا میں مے خانے ہزاروں ہیں۔ سب شوقین آدمیوں نے چاندنی پر نوٹوں کی بارش کر دی۔ رمشا اپنے کمرے کے ٹیرس پہ کھڑی گہری تاریکی میں چمکتے اس خوبصورت چاند کی آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی چمک دیکھ رہی تھی جو اس گہری رات کے اندھیرے کو حسن بخش رہا تھا۔ دروازہ نوک ہونے کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا تو زخرف اپنے مخصوص انداز میں دروازے کو نوک کیے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ تمہیں نوک کرنے کی ضرورت کب سے پڑنے لگی؟ وہ ہلکے پھلکے انداز میں مسکرائی تو زخرف بھی کھل کر مسکرائی۔ میں نے سوچا تم کہیں اپنے انہوں کے سوچوں میں مصروف نہ ہو، اپنے آنے کی اطلاع دی تاکہ اپنے ان کی سوچوں سے باہر نکل آؤ۔ وہ ان پر زور دیتے ہوئے بولی۔ رمشا نے اسے یوں چھیڑنے پہ سخت گھوری سے نوازا۔ کوئی کام تھا؟ اب اس کا انداز نرم تھا۔ رمشا، وہ ماما کہہ رہی ہیں کہ تم آج یونیورسٹی سے چھٹی کر لینا اور اچھا سا تیار ہو جانا۔ کیوں خیریت؟ اس نے اچنبھے سے دیکھا۔ کل ایان بھائی کے گھر سے سب آ رہے ہیں، وہ اس کے شانے پر تھوڑی رکھ کر بولی۔ ہائے میری شرمیلی سی بہنا، بنا دیکھے گال گلال ہو گئے، کل آمنے سامنے تو تم نے ٹماٹر بن جانا۔ وہ شرارتی انداز میں رمشا کو چھیڑنے لگی۔ تمہارا وقت بھی قریب ہے، پھر دیکھوں گی تمہیں بھی، وہ پیار بھری دھمکی دے کر بولی۔ ہائے میں تو کہتی ہوں کل کا وہ آنے والا دن آج آ جائے اور میرا فوجی میرا رشتہ لے کر، نہ بلکہ ڈائریکٹ بینڈ باجا بارات لے کر جلد سے جلد آئے اور مجھے رخصت کروا کر اپنے سنگ لے جائے۔ وہ حسرت بھری آواز بھر کر ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولی۔ کہیں آ ہی نہ جائے تمہارا فوجی۔ رمشا اس کا مذاق اڑانے لگی۔ اب کی بار گھوری کی باری زخرف کی تھی۔ وہ کمر پہ ہاتھ رکھ کر ان کے لڑاکا انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ یار امرام شیر بھائی کے خواب دیکھنا بھول جاؤ، وہ تو تمہاری طرف دیکھتے بھی نہیں۔ رمشا نے اسے کڑوی سچائی سے روشناس کرایا۔ رمشا تم ہی میری مدد کرو نا یار اس کھڑوس فوجی کو پٹانے میں۔ چل ہٹ، تجھے کیا میں ایسی لگتی ہوں؟ وہ ڈپٹنے کے انداز میں بولی۔ دوست دوست نہ رہا، پیار پیار نہ رہا، زندگی ہمیں تیرا اعتبار نہ رہا۔ وہ درد بھری آواز میں گانا گانے لگی۔ زخرف سدھر جاؤ، تجھے کبھی کسی سے پیار نہیں ہوا نا، اس لیے تو میری فیلنگ سمجھ نہیں سکتی۔ وہ چہرے کے زاویے بگاڑ کر خفگی سے بولی۔ رمشا اگر تیری شادی اس ایان سے نہ ہو جس سے بچپن میں تیرا رشتہ طے ہو چکا ہے تو تیرا دل ٹوٹے گا نا؟ اس نے رمشا کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا۔ رمشا نے بگڑے تیوروں سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے بھی بالکل ایسے ہی لگتا ہے جب کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے امرام شیر نے نہیں ملے گا۔ وہ کہنے
کے آئی تھی اور لڑ جھگڑ کر پاؤں پٹکتی باہر چلی گئی۔ رمشا نے اسے جانے دیا کیونکہ اسے پتا تھا کہ 10 منٹ بعد وہ واپس اسی کمرے میں ہوگی۔ دونوں کا ایک دوسرے کے بغیر گزارا جو نہیں تھا۔ چاند آسمانوں سے لاپتہ تھا کیونکہ آج اماوس کی رات تھی۔ چاروں طرف گہرا اندھیرا تھا۔ رات کا سناٹا چھا چکا تھا۔ سناٹے کو چیرتی جنگلی جانوروں کی آوازیں ماحول میں ارتعاش پیدا کر رہی تھیں۔ ڈیڈ، میں بھی آپ کے ساتھ آؤں گی، ماہی نے چہک کر کہا۔ ماہی بیٹا، تم یہیں گاڑی میں اپنی مما کے پاس رکو، میں ابھی پانی کا بندوبست کر کے آتا ہوں۔ شاہمن نے کہہ کر گاڑی کا دروازہ بند کیا اور خود پانی کی تلاش میں گاڑی کی ڈگی سے بوتل نکال کر جنگل کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ لوگ اسلام آباد سے حویلی جا رہے تھے کہ راستے میں ان کی گاڑی گرم ہو گئی اور اس میں پانی بھی ختم تھا، اسی لیے شاہمن پانی کی تلاش میں گیا۔ دعا نے شاہمن کو جنگل کے درختوں اور جھاڑیوں میں گم ہوتے دیکھا۔ وہ دونوں پچھلی سیٹ پہ بیٹھی ہوئی اس کے واپس آنے کا انتظار کر رہی تھیں۔ 15 منٹ گزر چکے تھے مگر اس کی واپسی کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ سڑک پہ دور دور تک کوئی گاڑی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ یہ گاڑی بھی کتنی عجیب جگہ پر بند ہوئی ہے مما، ماہی نے بیزاری سے دعا کو کہا۔ مجھے تو تمہارے ڈیڈ کی فکر ہو رہی ہے، ابھی تک واپس نہیں آئے، وہ فکر مندی سے بولی۔ مما میں ابھی دیکھ کر آتی ہوں ڈیڈ کو۔ نہیں ماہی، تم یہیں رکو، باہر مت جاؤ، دعا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جانے سے روکا۔ مما کچھ نہیں ہوتا آپ کی بہادر بیٹی کو، وہ مسکرا کر کہتے باہر نکلی۔ دعا ان دونوں کی حفاظت کے لیے دعائیں مانگنے لگی۔ ماہی بھی اسی طرف بڑھنے لگی جہاں کچھ دیر پہلے شاہمن گیا تھا۔ اس نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی اور چلنے لگی۔ ڈیڈ ڈیڈ، اس نے اونچی آواز میں پکارا مگر اس کی اپنی آواز ہی واپس وہاں کی خاموشی میں گونجنے لگی۔ ایک تیز ہوا کا جھونکا اس کے وجود سے ٹکرایا تو اس کے وجود میں کپ کپی سی پیدا ہوئی۔ اس نے اپنے دونوں بازو اپنے گرد باندھ لیے۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھنے لگی تھی درجہ حرارت کم ہوتا جا رہا تھا، ٹھنڈ بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے یہ سب کچھ مافوق الفطرت لگا۔ اچانک اس کے موبائل کی ٹارچ بند ہو گئی اور چاروں طرف اندھیرا پھیل گیا۔ اس نے موبائل کی اسکرین کو دیکھا جہاں پر لو بیٹری کا سگنل آ رہا تھا۔ اس موبائل کو بھی ابھی بند ہونا تھا۔ اس نے جھنجھلا کر کہا، بس کچھ دن بچے ہیں، آج اماوسیہ ہے۔ آج چاروں اور اندھیرا ہوگا مگر وہ تمہیں دکھائی دے گی جو تمہاری زندگی کو بڑھائے گی۔ مگر میں اسے پہچانوں گا کیسے؟ اس کی چمک سے۔ سرد ہوا کا تھپڑ ماہی پر پڑا، اس کی پشت پہ کھلے بال اس کے چہرے پر پڑے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے بال کان کے پیچھے اڑاسے اور نظر اٹھا کر سامنے موجود گھنے درخت کی طرف دیکھا جہاں اسے ایک چمگادڑ بیٹھی دکھائی دی۔ ماہی کی ڈائمنڈ کی نوز پن کی چمک اس چمگادڑ پہ پڑی۔ وہ پنکھ پھیلا کر درخت کی شاخوں سے اٹھ کر ادھر ادھر اڑنے لگی۔ ماہی نے پیچھے دیکھے بنا ڈرتے ہوئے واپسی کے راستے کی طرف دوڑ لگائی۔ تم میری ہو، جلد تمہیں میرا ہونا ہی ہوگا، کسی کی گمبھیر سرسراتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اس کے دل کی دھڑکنوں کی آواز اسے اپنے کانوں میں سنائی دینے لگی۔ اسے اندھیرے میں واپسی کا راستہ دکھائی نہ دیا۔ وہ پھولے ہوئے سانس سے ایک طرف سے ٹیک لگائے کھڑی ہوئی اور اپنی پھولی ہوئی سانسیں ہموار کرنے لگی کہ اچانک اسے اپنی گردن پہ کچھ چبھتا ہوا محسوس ہوا، جیسے کسی کے تیز دانت۔ اس نے سہم کر ادھر ادھر دیکھا مگر اسے کچھ دکھائی نہ دیا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے پھیل گئیں۔ شاہمن پانی لیے گاڑی تک پہنچا اور گاڑی سٹارٹ کی تو اس کی لائٹس بھی روشن ہو گئیں۔ اس نے اسی لیے لائٹس جلائی تھیں کہ ماہی اگر قریب ہو تو لائٹس دیکھ کر واپس آ جائے۔ ماہی کو دور سے روشنی دکھائی دی تو وہ اسی سمت بھاگنے لگی۔ میں نہ جانے کس راستے پہ آ گئی، وہ بھاگتے ہوئے خود کلامی کرنے لگی۔ اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ کبھی کبھی راستے انسان کو اس کی منزل پر لے آتے ہیں۔ اسے پھر سے اپنے کانوں میں وہی آواز سنائی دی جیسے وہ اس کے بہت قریب ہو۔ ماہی کے گلے کی گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ سامنے گاڑی نظر آتے ہی وہ سرعت سے اس کی طرف بڑھی، اندر بیٹھ کر فوراً دروازہ بند کیا اور سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر
گہرے سانس لینے لگی۔ کہاں رہ گئی تھی؟ کیا ہوا ماہی بیٹا، سب ٹھیک ہے؟ شہامن نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ جی ڈیڈ، سب ٹھیک ہے، اس نے اپنے سوکھے لبوں پر زبان پھیر کر مشکل سے کہا، اور پھر سے آنکھیں موند لیں۔ اسے ابھی بھی اپنی گردن پہ چبھن سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے اسے مسلا۔ شہامن نے گاڑی راستے پہ بڑھا دی۔ مختلف سازوں کی آواز اس کوٹھے کی در و دیوار میں گونج رہی تھی۔ رقص ختم ہو چکا تھا۔ وہاں بیٹھی شہر کی مشہور شخصیات شراب کے نشے میں مست طبلے کی ساز پر سر دھن رہی تھیں، لیکن وہ خاموش سا بیٹھا سارے ہال کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ کبھی ایسی محفلوں میں نہیں آیا تھا۔ وہ کسی مقصد سے آیا تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ یہاں آ کر وہ بہت حیران بھی تھا، لوگوں کے اس روپ کو دیکھ کر۔ یہ وہ لوگ تھے جو بظاہر تو دن کے وقت شرافت کا لبادہ اوڑھے پھرتے تھے، لیکن ان کی اصلیت کیا تھی، یہ رات کے اندھیرے میں اسے یہاں پتہ چلی تھی۔ آپا، سکندر خان بھی اس محفل میں تشریف لا چکے ہیں۔ وہاں لوگوں کو کہتے سنا ہے، بڑی مالدار اسامی ہے۔ نیلم بائی چاندی کے کمرے سے نکل کر ہال میں موجود مہمانوں سے پیسے بٹور رہی تھی۔ تبھی اس کا ملازم خاص جاوید عرف جیدہ، جس کا تعلق تیسری صنف سے تھا، وہ تیزی سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور سگریٹ کا لمبا سا کش لیتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں بولا، کیا تو سچ کہہ رہا ہے جیتے؟ اس نے پان چباتے ہوئے خوشی سے بانچیں کھولیں۔ ارے خدا قسم آپا، 100% سچ بول رہا ہوں۔ پہلے کبھی جھوٹ بولا آپ سے؟ اس نے بھی خباثت سے گردن پر ہاتھ رکھ کر کہا، اور پھر سے سگریٹ کا لمبا سا کش لگایا۔ تو جا جلدی مر، اس کو ادھر علیحدگی میں لے کر آ، حرام خور۔ ادھر کھڑا میرا منہ کیا دیکھ رہا ہے، کمبخت کہیں کا؟ اس نے اپنے مخصوص تیز زبان میں اس کو صلواتیں سنائیں اور پھر اس کے کندھے پر زور سے چپت رسید کی۔ سکندر خان کو وہاں لانے کا کہا۔